तेरे नाम से इब्तदा करके मैंने तेरे नाम से इब्तदा करके मैंने खुदाए जुल जलाल हमेशा लगाई है पार अपनी नैया। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम और एक नई मोअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत के साथ आपका मेज़बान तारिक सराज चौधरी, प्रोग्राम द ट्रुथ विद तारिक चौधरी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, हमारा ये सच का सफ़र है और सच के इस सफ़र में हमारे बहुत से मेहमान हमारे पास आए जिन्होंने सच और हक़ पर मबनी अपने तजुर्बात हमारे साथ शेयर किए। सच का ये सफ़र जारी है, हमारी सच की खोज, हमारी सच की तलाश जारी है और हम चाहते हैं कि हम एक से एक सच, एक से एक बेहतर सच्चाई आपके पास लेके आएँ, पूरा सच आप तक लेके आएँ ताकि आप सच्चाई से वाकिफ़ हो सकें। क्योंकि सच्चाई के बारे में कलाम मुक़द्दस बयान करता है कि बस तुम सच्चाई से वाकिफ़ हो जाओ तो सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। नाज़रीन, आज जो हमारे साथ हमारी मोअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, हम उनके शुक्रगुज़ार भी हैं कि वो आज हमारे दरमियान तशरीफ़ लेके आए। खुदा के खादम हैं और बड़ी जाँफशानी के साथ खुदावंद की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं रेवरेंड पास्टर कमर एजाज साहब। यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल चर्च के साथ उनका ताल्लुक़ है और वो अपनी खिदमात जो हैं वो दूर अफ्तादा इलाकों में जाके ख़ास तौर पर इसलिए कर रहे हैं ताकि उन जगहों पर मसीह की गवाही जो है बयान की जा सके जहाँ पर हमारे दिगर जो पास्टर साहबान हैं वो नहीं जा सकते। और उनका ये अपना एक ख़ास ज़िंदगी का मकसद है कि वो पिसे हुए मज़लूम और लाचार लोगों तक खुदा की खिदमत को लेकर जाएं ताकि खुदावंद यीशु मसीह का जो कलाम उन्होंने ये बयान फरमाया कि मैं इसलिए आया हूँ कि गुनाहगारों को बचा सकूँ। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं रेवरेंड पास्टर कमर एजाज साहब। पर साहब, हम अपने इस प्रोग्राम द ट्रुथ विद तारिक चौधरी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। मैं भी आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ चैनल का और तारिक साहब का। बेहद खुदावंद की शुक्रगुज़ारी है जैसा आपने मेरा तारफ़ करवाया। तो मैं आगाज़ में कुछ चीज़ें हैं जो बताना चाहता हूँ अपने बारे में, क्योंकि ये सारा मेरा जो आज की गुफ्तगू होगी मेरी लाइफ पे, मेरे साथ मेरी खिदमत पे होगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं थोड़े वक्त में जितनी मेरी मुनासिब बातें हैं खिदमत के हवाले से मैं ज़रूर आप तक और जितने इस चैनल को देखने वाले उन तक पहुँचाऊँ ताकि मेरी लाइफ के वसीला से जो मेरी ज़िंदगी में खुदा ने काम किया है वो भी बरकत पाएँ। आमीन। मेरा नाम जैसा आपने बताया पास्टर कमर एजाज है और मैं 1990 में एक छोटे से गांव डिस्ट्रिक्ट शिवपुरा और उस गांव का नाम अब्दुल्लापुर कोलर के साथ छोटा सा गांव है जब्बर चक। तो वहाँ पे 1947 से अब तक सिर्फ हमारा ही अकेला घर क्रिश्चियन है। मेरा दादाजी जो कि जब पार्टीशन हुई, अलहदगी हुई, तो वो अपनी ज़मीन के वजह से यहाँ से माइग्रेट नहीं किया और नारायण सिंह उनका नाम था। फिर उन्होंने अपना नाम चेंज किया, लेकिन उन्होंने जो एक अपनी शख्सियत को चेंज करना था मे बी वो ना कर सके। तो वहाँ पे सारे हमारे कम्युनिटी के जो लोग हैं वो नहीं थे, हमारा ही घर था। तो बड़ी कोशिश के साथ, बड़ी स्ट्रगल के साथ स्कूल में जाना। तो स्कूल में जो टीचर थे उन्होंने हमें कभी चारा काटने के लिए भेज देना, कभी उन्होंने भैंसों को नहलाने के लिए भेज देना। तो बड़ी मेहनत की और स्कूल की सारी एक्टिविटी में, पढ़ाई में भी फर्स्ट आना, गेम भी करनी, हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट, ये हमारे टूर्नामेंट होते थे। तो खुदावंद ने ये सारा जो इज़्ज़त और जलाल है ये खुदावंद यीशु मसीह का, मेरा कोई प्लान नहीं था। आमीन। तो ऐसा है कि जैसा बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने
تمہیں چن لیا. हालेलुया. تو یہ خداوند نے مجھے چنا. میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا, کوئی پلان نہیں تھا کہ میں خدمت میں آؤں گا اور میں اس طریقے سے خدا کی خدمت میں آگے بڑھوں گا. تو 1990 میں یونائٹڈ پینٹیکوسٹل چرچ میں ایز اے بائبل اسٹوڈنٹ آیا. تو 3 بار میں نے یہ پاسٹر کا, جب مجھے پتہ چلا کہ میں پاسٹر بن رہا ہوں تو میں نے خدمت چھوڑ دی. میں نے کہا پادری یہ کام کو اچھا, میں تو کوئی بڑا وکیل, کوئی ڈاکٹر, کوئی انجینئر بننا چاہتا ہوں. تو یہاں لاہور میں تو میں ایک پڑھ لکھ کے کوئی بڑا انسان بننا چاہ رہا تھا, میں بہت اچھے عہدے پہ جانا چاہتا تھا. تو یہ پادری میں نے نہیں بننا. تو 3 بار میرے پیچھے جو میرے استاد تھے وہ گئے اور ان کے ساتھ جو ہمارے فارنر تھے وہ گئے, اور یہاں سے 115 کلومیٹر دور وہ 3 دفعہ مجھے لے کے, اور تیسری بار جب آیا تو میری والدہ نے کہا آپ بیٹا کامیاب ہو کے آنا. تو پھر میں نے سیمنری کی. سیمنری میں جب آیا تو میں 9th کلاس میں تھا, اور پھر میں نے میٹرک کیا, FA کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ 1995 میں مجھے ایک مشن اسکول میں جاب ملی. پھر 2000 تک میں نے اس مشن اسکول میں ایز اے اکاؤنٹنٹ جاب کی. 2000 میں اپنی فیملی کے ساتھ لاہور میں آیا. لاہور میں آ کے 2-3 جگہ پہ مجھے جاب جو ہے وہ شفل کرنی پڑی. روپالی پولی ایسٹرن میں, پھر ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں, لیکن سیٹل نہ ہو سکا. پھر مجھے بینک میں چانس ملا. بینک میں میں نے ایز اے کیشیئر جاب کی. تو اس دوران میں خوش تھا کہ میری جاب اچھی ہے, بینک کی جاب اچھی ہے. تو وہ کرتے کرتے لیکن خدمت میری جو ہے وہ سٹاپ ہو گئی. جب میری خدمت سٹاپ ہوگی تو پھر میرا ٹیسٹ شروع ہو گیا, میرا امتحان شروع ہو گیا کہ میں نے تمہیں چنا ہے بلکہ تم نے مجھے نہیں چنا. تو 2012 میں بینک رابری ہوئی, اور اس رابری میں گن پوائنٹ پہ تھا, اور مجھے نہیں پتا کہ اس شخص نے میرے اوپر کتنی گولیاں چلائیں, اور میری آنکھیں بند اور میرے ہاتھ ایسے کھڑے تھے اور میں دعا کر رہا تھا. تو یہی لگتا تھا کہ اب گولی لگی, اب گولی لگی. لیکن خدا نے مجھے اس موت کے منہ سے بچایا. کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا, لیکن میں نے پھر اس بات کو نہیں سمجھا. پھر مجھے بینک میں ہی ایک دم مجھے چکر آنے شروع ہو گئے, میرے پین شروع ہو گئی لیفٹ سائڈ پہ. تو میں جلدی سے میں نے اپنے مینیجر کو بتایا کہ میرے ایسے پین شروع ہو گئی. میں سروس ہاسپٹل میں گیا تو انہوں نے سارا چیک کیا. چیک کرنے کے بعد جب انہوں نے شوگر چیک کی تو 580 میری شوگر. Oh my God. اور اس شوگر کے بعد پھر مجھے یہ رائٹ سائڈ پہ میرے فیس پہ, میرے بازو پہ پیرالائز ہوا, اور پھر میں بیڈ ریسٹ پہ آیا. پھر اس بیڈ ریسٹ نے مجھے چینج کیا کہ تو بھول گیا, تجھے تو خدا نے اپنی خدمت کے لیے چنا تھا. پھر ساری رات میں نے دعا کی, اور دعا جب میں کرتا تھا میرے اس بازو میں, کیونکہ یہ فریز ہو گیا تھا, پین ہوتی تھی, تو میں ایسے ٹیک لگا کے دعا کرتا تھا, اور اس دعا نے پھر میرا جو ٹریک ہے وہ چینج کیا. پھر میں پراپر جب خدمت میں آیا تو میں نے پھر خدا سے کہا کہ میں خدمت کروں گا, لیکن اس خدمت کے لیے مجھے ایک چرچ چاہیے, کیونکہ میرے پاس چرچ نہیں تھا. آمین. مجھے کلیسیا بھی چاہیے. تو ایک خدا کے خادم میرا پتہ کرنے آئے تو کہتے ہیں بردر آپ نے اگلے سنڈے میرے ساتھ جانا ہے چرچ. تو اس چرچ میں جب گئے تو انہوں نے تعارف کروایا کہ یہ پاسٹر صاحب ہیں. تو اس چرچ نے مجھے موقع دیا دعا کا. میں نے دعا کی, اور آلریڈی میں 3 مہینے سے مسلسل دعا میں روح میں تھا. تو دعا بڑی پرفضل ہوئی, لوگوں نے بڑی برکت پائی. پھر انہوں نے مجھے موقع دیا کہ آپ نے اگلے سنڈے آپ کلام سنا سکتے ہیں. میں نے کہا جی بالکل میں سنا سکتا ہوں. اور اس دوران میں تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا ہوں اپنی لائف کے بارے میں, پلیز. کہ میری لائف اتنی فائنینشلی طور پہ کرائسس میں چلے گی کہ سم ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے. اور میرے بچے تب بڑی کلاسز میں چلے. بیٹا میرا میٹرک کر چکا تھا, بیٹی میری 9 ہائی اسکول میں تھی, اور میرے پاس جو جاب تھی وہ چھوٹ گئی. جب جاب چھوٹ گئی تو قرضہ میرے اوپر میں نے جو کیلکولیٹ کیا تھا وہ تقریباً 4 ملین کا تھا. My God. 40 لاکھ قرض, پٹھان قسطوں والے پتہ نہیں کون کون. اور ڈر لگتا تھا کہ بیل آتی تھی تو جسم کانپ جاتا تھا. اور
باہر نکلتا دعا کرتا تھا کوئی بندہ مجھے نہ ملے, کیونکہ جس نے ملنا اس نے کہنا میرے پیسے کب دے. حالات بہت ٹائٹ ہو گئے. لیکن پھر میں نے جیسے جیسے خدا کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا, تو اس دوران پھر میں نے کہا خدا میں جاب بھی کرنا چاہتا ہوں. تو پھر آمین. مجھے خدا نے جاب بھی دی, اور نان بینکنگ ایک جاب تھی جو آج بھی میں کر رہا ہوں. میں خدمت کے ساتھ شروع سے جاب کرتا ہے. ایکسیلنٹ. تو جاب میں پھر خدا نے مجھے اتنی برکت دی. پھر میری وائف نے بھی جاب کی 2017 تک. اب وائف اور بچے وہ میری بڑی طاقت بنے روحانی طور پر اور جسمانی طور پر. تو جب تک پوری فیملی خدا کے ساتھ وفادار نہیں ہوتی, خدا برکت نہیں دیتا. آمین. اور یہ ضروری ہے کہ اگر خادم خالص ہے تو اس کی فیملی بھی خالص ہو, بچے بھی خالص ہوں, اور وہ خدا کے ساتھ وفادار ہوں. تو جیسے جیسے میں خدا کے ساتھ چلا, میری وائف نے فیس اور گھر کا جو کچن کی ذمہ داری وائف نے فائنینشلی طور پر اٹھا لی, اور میں نے اپنے قرض اتارے. اور ایک دن ایسا ہوا کہ 2015 میں جب ایک پورا میرے اوپر بادل تھا قرضے کا, تو میں دعا کر کے جب میں اٹھا تو ہم دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے, وائف کو چھٹی تھی. تو میں نے ایسے نا کھانا کھاتے کھاتے وائف سے کہا کہ یار مجھے نا ایک خدا نے دعا میں برکت دکھائی ہے. اور وائف کہتی ہاں جی دسو. اب وہ وائف ہے تو انہوں نے کہا, میں نے کہا جی وہ یہ ہے کہ خدا نے مجھے دکھایا ہے کہ خدا ہمیں برکت دے رہا ہے گھر کی یا پلاٹ کی. اب یہ کلیئر نہیں, لیکن یہ برکت خدا نے مجھے ضرور دکھائی. آمین. تو میری وائف نے کھانا کھاتے کھاتے یہاں پہ نوالا لے کے اپنے قرضے لاؤ, برکت بھی مل جائے گی, پلاٹ بھی مل جائے گا. ہاللویہ. میں نے کہا جو خدا نے مجھے کہا میں نے آپ کو بتا دیا. اور ٹھیک ایک ہفتے کے بعد خدا نے میری وائف جہاں پہ جاب کرتی تھی وہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ پیسے ہیں جس کے آپ نے پلاٹ خریدنا ہے یا گھر خریدنا ہے, اور اس کی رجسٹری آپ نے ہمیں دکھانی ہے. Praise جب وہ God. پیسے ملے تو لوگ سوچتے ہیں کہ جب پیسے ملیں گے تو ہم گھر بنائیں گے, ہم اپنے لیے اتنے بیڈ بنائیں گے, ہم اپنے بچوں کے لیے بیڈ بنائیں گے. لیکن میری فیملی نے اور ہم نے جب یہ برکت ریسیو کی تو ہم نے کہا ہم اس کا خدا کا گھر بنائیں گے. Praise God. اور وہ پلاٹ لاہور میں نہیں, ہم لاہور میں بھی لے سکتے تھے کیونکہ رہائش میری لاہور میں ہے, دلشاہ کالونی میں. تو ہم نے وہ جگہ شیخ پورہ میں عیسیٰ نگری جس جگہ کا نام ہے وہاں پر بنائی. اور آج وہ چرچ جو ہے انڈر کنسٹرکشن ہے. خدا ان کے فضل سے ہم نے اس میں بڑی مشکلات دیکھی ہیں. بارش میں دعا کر رہے ہوتے تھے تو بارش کی وجہ سے ہم دعا ہماری ڈسٹرب ہوتی تھی. سردیوں میں جب ہم 24 کی رات کو دعا کر کے کیک کاٹتے تھے, کیک کاٹنے کے بعد ہمارے کپڑے جو ہیں وہ پانی سے نچڑ رہے ہوتے تھے کیونکہ وہاں پہ اوپن سکائی, ہم کھلے میدان میں دعا کرتے تھے. تو بڑی ہم نے مشکلات دیکھی, گرمیاں سردیاں. 5 سال مجھے لگے پھر اس سارے کام میں. تو جہاں پہ میں نے 2012 سے خدمت کو سٹارٹ کیا, 5 سال میں نے وہاں پہ کی خدمت. پھر میں نے کہا خداوند اب مجھے اپنا چرچ چاہیے. تو پھر مجھے خدا نے اپنا چرچ, اور اس دوران میں بہت ساری جگہوں پہ جاتا ہوں. ایک جگہ جس کا نام میں بتانا چاہتا ہوں, ریسنٹلی 2-3 مہینے پہلے منڈی فیض آباد کے پاس ایک کالونی ہے جس کا نام بھٹو کالونی ہے. 15 سال کے بعد ہم نے وہ چرچ اوپن کیا ہے. آمین. 15 سال تک وہ چرچ بند رہا. وہاں پہ ہی ایک نوجوان تھا جس نے سیمنری کی تھی, اس کو ڈیڈیکیٹ کیا اور اس کے سپرد اس چرچ کی ذمہ داری تھی. میری خدمت جو ہے وہ آسان نہیں. میں بہت ساری جگہوں پہ جاتا ہوں, ایسی جگہوں پہ جہاں پہ کوئی نہیں جا سکتا. اور اس دوران کئی بار میں بتانا چاہتا ہوں کہ خطرناک راستوں سے بھی میرا گزر ہوتا ہے. یقیناً. آندھی ہو, طوفان ہو, کچھ بھی ہو, میری ڈیوٹی پکی ہے کہ میں نے خدا کی خدمت کرنی کرنی. ابھی پچھلے دنوں جب سیلاب آیا تو میرے پاس ویڈیو میں دکھا سکتا ہوں کہ اس میں تقریباً 3-4 فٹ پانی جس میں سے میں گزر کے اپنے چرچ میں گیا اور خدمت کی. آمین. تو یہ ساری عزت سارا جلال میرے خدا یسوع کے نام پہ ہے. باتیں بہت ہیں. خدمت 1990 سے اس خدمت میں ہوں, لیکن جو
پیور خدمت ہے. 2012 کے بعد جب مجھے خدا نے دوبارہ سے ری بلڈ کیا، دوبارہ سے خدا نے مجھے تیار کیا، تو پھر خدا کی خدمت جو ہے وہ پھلدار ہوئی. آج خدا ان کی شکر گزاری ہے کہ جس جگہ پر میں خدمت کرتا ہوں وہاں پہ بہت سارے بچے جو ہیں وہ اسکول نہیں جاتے، بھٹے پہ جاتے ہیں. بیٹیاں جو ہیں، بچے جو ہیں ان ایجوکیٹڈ ہے، اور وہاں پہ بڑی ضرورت ہے تعلیم کی، اسکل کی، روزگار کی، کیونکہ جیسے ہی کرسمس آتا ہے ان لوگوں کا روزگار بند ہو جاتا ہے، وہ بٹے پہ کام کرنے والے ہوتے ہیں. اب کرسمس پورے سال کا ایک ایسا ہمارا ایونٹ ہوتا ہے کہ سارے سال کا جو ایکسپینس ہے وہ ایک سائڈ پہ، اور کرسمس کا جو ایکسپینس ہے بے شک ایسے ہی وہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. تو خداوند آپ سب کو برکت دے. خداوند میری اس خدمت کے لیے اور ساری کاوش کے لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی دعا میں یاد رکھیں، چرچ کو یاد رکھیں. چرچ ہمارا چھت ڈل گئی ہے، لیکن وہ چھت جو ہے وہ سلیب کی ہے، پرماننٹ چھت نہیں ہے، لینٹر نہیں ہے، وہ ٹیمپریری ہے. کم از کم یہ ہے کہ ہم سردی گرمی سے بچ جاتے ہیں. آمین. اور ابھی پلستر ہونے والا ہے، فرش ڈلنے والا ہے، اور بجلی کا سارا کام ہونے والا ہے، تو کافی زیادہ اس کا کام ہونے والا ہے. تو بس دعا میں یاد رکھیں. گاڈ بلیس یو. یقیناً پر صاحب آپ نے جو اپنی ایک خوبصورت گواہی پیش کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم خدا کے کام میں مشغول ہوتے ہیں تو ابلیس طرح طرح سے ہمیں آزماتا ہے. صادق جو ہے وہ 100 بار آزمایا جاتا ہے، اور جب آپ بالخصوص خدا کی خدمت کے لیے نکلتے ہیں تو راستے میں بے شمار دشواریاں، ناہمواریاں، مصائب اور آزمائشیں جو ہیں وہ آپ کا پیچھا کرتی ہیں. لیکن جو خدا کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ ان تمام آزمائشوں پر، ان تمام بیماریوں پر، تمام مصائب پر، ان تمام مشکلات پر غالب آتا ہے. کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں ہر ایک چیز پر غالب آنا سکھایا ہے. خود خداوند یسوع مسیح نے موت پر فتح پا کر، غالب آ کر ہمیں یہ بتایا کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں، کوئی بھی کام مشکل نہیں اگر خدا آپ کے ساتھ ہے اور آپ خدا کے ساتھ وفادار ہیں. پر سب آپ کا یہ جو مشنری سفر ہے، آپ نے ایک داستان مشکلات پر، آزمائشوں پر اور مصائب پر مشتمل داستان آپ نے بیان کی. یقیناً اس بات کے لیے کہ خدا نے کسی مقام پر، کسی موڑ پر آپ کو مایوس نہیں کیا. مشکل ترین حالات میں بھی خداوند نے آپ کو ثابت قدم رکھا. آمین. اور پھر اس کے نتیجے میں خداوند نے آپ کو ایک بڑی خوشخبری سنائی جو جلد ہی آپ کی زندگی میں پوری ہو گئی. اب جو باقی تھوڑا بہت نظام ہے، آپ بھی پرعزم ہیں، ہماری بھی دعا ہے، امید بھی ہے، یقین بھی ہے، ہمارا ساتھ بھی ہے کہ خدا اس سارے نظام کو بھی ٹھیک کرے گا. ناظرین، میں اس وقت آپ سب سے اور خاص طور پر ایسے تمام ہمارے جو دوست ساتھی اور جو ہمارے بڑے معزز ممبران ہیں جو خداوند کے لیے بوجھ رکھتے ہیں، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، بلکہ میں یہ چاہوں گا، یہ پہلی دفعہ ہم اپنے چینل پہ کر رہے ہیں، لیکن چونکہ پاسٹر صاحب کی گواہی اتنی مضبوط ہے اور اتنا زبردست کام وہ کر رہے ہیں، جس میں انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ جو میکسیمم آبادی ہے وہ بٹا مزدور کیا، اور وہ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، بجائے اسکول جانے کے ان کے ہاتھ میں بستے ہوں، کتابیں ہوں، قلم ہوں، ان کے ہاتھوں میں اینٹوں والے سچے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں مٹی والی ریڑھی ہوتی ہے، اور وہ اپنے والدین کے ساتھ ان کے کام میں ان کا ہاتھ بڑھاتے ہیں. گو کہ وہ ان کی کوئی خاص امداد نہیں کر سکتے تو بھی وہ ان کے ساتھ جاتے ہیں، تاکہ والدین چاہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ یہ گلی محلے میں کھیل کے اپنے لڑائی جھگڑے پیدا کریں، وہ ان کو اپنے ساتھ انگیج کرتے ہیں، لیکن ان کو ان کے اس کام سے
روکنا مقصود ہے، جس کے لیے ہم شکر گزار ہیں پاسٹر صاحب کے کہ وہ وقتاً فوقتاً ان کے لیے کوئی ایجوکیشنل قسم کے پروگرام آرگنائز کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی آرگنائزیشن، ہمارے بہت سے ادارے ہیں جو ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں، بہت سے ایسے ادارے ہیں جو ہیلتھ پہ کام کر رہے ہیں، بہت سے ایسے ادارے ہیں جو ریہیبلیٹیشن پہ کام کرتے ہیں، جو ہمارے دوست اس سفر میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ہماری ان سے گزارش ہے، نیچے پٹی میں پاسٹر صاحب کا جو ہے ٹیلی فون نمبر ہم چلا رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ بس اب آپ اپنا جائز کیش کا اکاؤنٹ اور اپنا بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ بھی ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ بہت سے ہمارے دوست ہیں جو ہمیں پوچھتے ہیں کہ ہم اس طرح کے کام میں جو لوگ خدمت سر انجام دے رہے ہیں وہ ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے بہت سے لوگوں کو آپس میں کولیبوریٹ بھی کروایا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اب بوجھ رکھتے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ نیچے ہماری اسکرین پہ نمبر دیا گیا ہے پاسٹر صاحب کا، پاسٹر صاحب کے نام کے ساتھ، اور ان کا جائز کیش کا اکاؤنٹ بھی ہے، بینک اکاؤنٹ بھی ہے۔ جو دوست اس نیک کام میں پاسٹر صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، پاسٹر صاحب کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ پر سب آپ اس چرچ کو، اپنے اس ادارے کو اور اس کے ساتھ منسلک دیگر جو آپ کے خواب ہیں، آپ ان کو کس پیرائے میں دیکھتے ہیں؟ آپ آنے والے 5 سالوں میں، یقیناً 5 سال پہلے جو آپ کے حالات تھے آج نہیں ہیں، آپ 5 سال بعد آپ اپنے آپ کو کس جگہ پہ دیکھتے ہیں؟ جی سر، میں اپنے چرچ کو ایک انسٹیٹیوٹ دیکھنا چاہتا ہوں جہاں پہ اسکلز ہو، ایجوکیشن ہو، کم از کم جو ہماری بیٹیاں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں۔ ابھی میں کچھ ایسے واقعات یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا، لیکن ریالٹی یہ ہم سب جانتے ہیں۔ آمین۔ تو ہر روز ہمیں ایسی خبریں ملتی ہیں، لیکن مجبوری ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسے ذرائع وسائل نہیں ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ خوشحال ہو سکے، تو اس لیے ان کو پھر لوگوں کے گھروں میں کام کرنا پڑتا ہے، مزدوری کرنی پڑتی ہے۔ نوجوان بیٹیوں کے لیے بڑے چیلنجز ہیں، اور وہ چیلنجز جو ہیں وہ ان کو بڑے بیئر کرنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں ان کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں پہ وہ اپنی ارننگ سورس جو ہے وہ جنریٹ کر سکیں۔ تو جیسا میں چاہتا ہوں کہ وہاں پہ جو بچے ہیں وہ ایجوکیشن حاصل کریں، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے ہوشیہ کی کتاب میں کہ میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ بے شک۔ تو عدم معرفت لیک آف نالج ہے، اور مثال میں لکھا ہے کہ یہ بھی ضروری ہے کہ روح علم سے خالی نہ رہی۔ تو جب تک ہماری قوم میں ایجوکیشن نہیں ہوگی، ابھی ہماری قوم میں صرف جیسے میں نے کہا کہ میرے دادا جی جو ہے نارائن سنگھ، انہوں نے اپنے آپ کو صرف ایک ٹائٹل دیا کہ میں مسیح ہو گیا ہوں، لیکن وہ مسیح نہیں تھے۔ انہوں نے مسیح کیا ہے جب تک اس کے پاس مسیحی علم ہی نہیں، اور مسیح علم کیا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح خدا ان کا۔ تو جب تک ہم اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتے، ہماری جنریشن جو ہے ابھی بہت خدا سے دور ہے، ہمارے لوگ خدا سے بہت دور ہیں۔ تو میں ان کے لیے دن رات دعا کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ جتنی روحیں میں بچا سکتا ہوں، جہاں جہاں تک میری پہنچ ہے، کم از کم میں ان کو اگلے 5 سال تک وہ بچے جو اسکول جا رہے ہیں، وہ 5 سال کے بعد جو بچہ 3ری کلاس میں، 4تھی کلاس میں، وہ ہائی اسکول میں جائے گا، جو 5ویں 6ٹھی میں وہ کالج جائے گا۔ تو میرے پاس جو ایک رویا ہے، جو میرا وی ہے نا، وہ یہ ہے کہ کالج یونیورسٹی تک جائے۔ میں نے وہ چرچ میں یہ کلام کے درمیان یہ بتایا کہ یہ جو نیچے سنڈے اسکول کے بچے بیٹھے ہیں، یہ کل کے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، پاسٹرز ہیں، بشپ ہیں، اور یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ خدا اب میری اس رویا کو پورا کرے، کیونکہ کلام میں لکھا کہ جو کچھ تم ایمان سے مانگتے ہو یقین رکھو کہ وہ تمہیں مل گیا ہے۔ تو ہمیں اس ایمان کے ساتھ جینا ہے کہ ہمارا خدا زندہ ہے جو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ بھی اس ایمان کا حصہ بنیں گے تو یقیناً ہماری قوم بہت جلد روحانی اور جسمانی ترقی کرے گی۔ فلسفہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمیں ایمان کے ساتھ خداوند سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر تمہارے اندر رائی کے دانے
کے برابر ایمان ہے، تو اگر آپ پہاڑ سے کہیں گے کہ وہ آپ کے راستے سے ہٹ جائے تو وہ آپ کے راستے سے ہٹ سکتا ہے۔ یقیناً ایمان کی ضرورت ہے۔ اس ایمان کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ بہت جلد آپ کا چرچ جو ہے وہ ایک بہت بڑا چرچ بن جائے علاقے میں، تاکہ وہاں سے بہت زیادہ مومنین جو ہیں وہ برکت حاصل کر سکیں، لوگ جو ہیں وہاں سے تربیت حاصل کر کے آپ کے دیگر تمام علاقوں میں جا کے خداوند کے کلام کی منادی کریں، ارشاد اعظم جو ہے وہ لوگوں تک لے کے جائیں، اور آپ کے اسکول کے وسیلہ سے، ایسے آپ نے فرمایا کہ جو بچے سنڈے اسکول چرچ میں موجود ہیں یا آپ کی جو چھوٹی موٹی کلاسز آپ ان کو دے رہے ہیں، کوئی تیسری میں، دوسری میں، چوتھی میں، یقیناً آج کے طالب علم کل کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، کل کے انجینئرز ہوتے ہیں، کل کے وکلاء، ججز اور بیوروکریٹس اور سیاستدان، اور یہی کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ جو بچے ہوتے ہیں وہ قوم کا مستقبل ہوتے ہیں۔ سو ہماری دعا ہے کہ خداوند آپ کو اس ویژن میں، اس رویا میں جو خدا نے خود آپ کو بخشی ہے، اس میں خدا آپ کو کامیابی دے۔ کوئی پیغام آپ بچوں کو، نوجوانوں کو اور ہمارے جو مسیحی مومنین ہیں ان کو دینا چاہتے ہیں؟ آمین جی، بالکل میں پیغام کلام کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو کلام کی بات یہ ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ تو میں نے ہوشیہ کے کتاب میں سے کوٹ کیا کہ میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ تو آج بھی لوگ کلام پہ توجہ نہیں دیتے۔ جب کلام پہ توجہ نہیں دیتے تو اس لیے ہماری قوم جو ہے وہ ڈے بے ڈے کرائسس میں ہے، بیماری میں ہے، مشکلات میں ہے۔ تو خدا کسی کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا۔ آمین۔ اور یشوع کی کتاب میں لکھا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ تو شریعت کی کتاب جب تک ہمارے دل میں، ہمارے ذہن میں، ہمارے جیسے استثنا میں لکھا ہے کہ اس کو گلے کا توق بنا لے، ماتھے کا ٹکا بنا لے، ہماری قوم کو کلام پر توجہ دینی۔ جو کلام پر توجہ کرے گا وہ بھلائی دیکھے گا۔ آمین۔ تو یہ میرا میسج ہے آپ سب کے لیے کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ دن نزدیک ہے۔ سو گاڈ بلیس یو۔ کلام کو پڑھیں، کلام کو سمجھیں، کلام پر توجہ کریں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ ناظرین، آپ نے خوبصورت کلام سنا۔ یقیناً یہ ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو سکتا ہے اگر ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو بس اب آپ کی آمد کا بہت شکریہ، آپ تشریف لے کے آئے، کلام کی باتیں ہمارے ساتھ، ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کی، جو یقیناً ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہوں گی۔ آپ کی آمد کے لیے ہم شکر گزار ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ پھر آئیں تاکہ آپ کے وسیلہ سے ہمارے ناظرین جو ہیں وہ برکت پائیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آئندہ کسی نئے مہمان کے ساتھ نئے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ مجھے طارق سراج چودھری اور میرے کیمرہ مین طارق پیارا کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔